अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं हूँ नगमा शाहीन। आज हम सुनेंगे इंसानियत की इब्तिदा का वो किस्सा जो ना सिर्फ अल्लाह की कुदरत को दिखाता है बल्कि हम सब के लिए एक अजीम नसीहत भी है। आज हम सुनेंगे पहले पैगंबर हज़रत आदम अलैहिस्सलाम का वाक़या। इसमें सब कुछ जानेंगे कि कैसे उनकी तख्लीक हुई, कैसे उन्हें इल्म और इज़्ज़त मिली और किस तरह इब्लीस उन्हें बहकाने में कामयाब रहा। इब्लीस ने अल्लाह से क्या वादा लिया, जन्नत से ज़मीन तक का सफ़र कैसे तय किया, आदम अलैहिस्सलाम ने कैसे माफ़ी मांगी, कैसे उनकी माफ़ी कबूल की गई। और इस वाक़े से हमें ज़िंदगी के बहुत से सबक भी मिलते हैं, जिनमें सबसे बड़ा सबक है कि अल्लाह की रहमत और तौबा का दरवाज़ा हमेशा खुला है। अगर आप अपनी ज़िंदगी में कुछ नया सीखना चाहते हैं और अपने रब के करीब होना चाहते हैं तो इस प्रॉफिट सीरीज़ को ज़रूर देखें, खुद भी देखें और अपने बच्चों को भी दिखाएं। और अगर आपको प्रॉफिट सीरीज़ पसंद है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और इन किस्से से रोशनी हासिल करें। विदाउट एनी फर्दर डिले, लेट्स गेट स्टार्ट द स्टोरी ऑफ आदम अलैहिस्सलाम। सबसे पहले ये जानेंगे कि अल्लाह का इरादा क्या था। अल्लाह ने फरिश्तों के सामने अपने इरादे का इजहार किया कि वो ज़मीन पर एक खलीफा बनाने वाले हैं। सूरह बकरा आयत नंबर 30 में आता है कि और ज़रा उस वक्त का तसव्वुर करो जब तुम्हारे रब ने फरिश्तों से कहा था कि मैं ज़मीन में एक खलीफा बनाने वाला हूँ। फरिश्तों ने अर्ज़ किया, क्या आप ज़मीन में किसी ऐसे को मुकर्रर करने वाले हैं जो इसके इंतज़ाम को बिगाड़ दे, वहाँ फसाद मचाए और खून बहाए, जबकि हम आपकी तस्बीह और हम्द करते हैं और आपकी पाकीज़गी बयान करते हैं। अल्लाह ने फरमाया, मैं वो जानता हूँ जो तुम नहीं जानते। ये इरादा ये बताता है कि अल्लाह ने इंसान को एक ख़ास मकाम के लिए बनाया है। अब जानते हैं कि आदम अलैहिस्सलाम की तख्लीक यानी उन्हें बनाया कैसे गया। सूरह हिज्र आयत नंबर 28-29 में आता है, और याद करो जब तुम्हारे रब ने फरिश्तों से कहा, मैं एक इंसान बनाने वाला हूँ, उसे सूखी मिट्टी से जो गूंदे हुए कीचड़ से होगी, फिर जब मैं उसको पूरा बना लूँ और उसमें अपनी रूह फूंक दूँ तो तुम सब उसके लिए सजदा करना। आदम अलैहिस्सलाम की तख्लीक मिट्टी से की गई। अल्लाह ताला ने हज़रत आदम अलैहिस्सलाम को मुख्तलिफ़ किस्म की मिट्टी से बनाया। ये मिट्टी ज़मीन के अलग अलग हिस्सों से इकट्ठी की गई थी और ये हर तरह के रंग और क्वालिटीज़ वाली थी। कुछ काली, कुछ सफ़ेद, कुछ लाल और कुछ रंग मिक्स किए हुए थे। इसी वजह से इंसानी नस्ल में रंग, सिफ़ात और मिजाज में इतनी डाइवर्सिटी और इख्तिलाफ मिलते हैं। एक रिवायत के मुताबिक ये मिट्टी गीली थी और अल्लाह ताला ने हज़रत आदम अलैहिस्सलाम को 3 लाजिब यानी चिपकने वाली मिट्टी से बनाया था, जो सूखने के बाद खनखनाती हुई मिट्टी में बदल गई और फिर वो फखार यानी पक्की मिट्टी बन गई। जैसे कि मटके होते हैं ना, वैसे अल्लाह ने हज़रत आदम अलैहिस्सलाम को खुद अपने हाथों से बनाया। उनकी तख्लीक फरिश्तों के सुपुर्द नहीं की। आदम अलैहिस्सलाम की हाइट 60 हाथ यानी 60 मीटर थी, इसलिए कहा जाता है कि तमाम जन्नती लोग इसी कद में जन्नत में दाखिल होंगे। उस वक्त से लेकर आज तक मखलूक के कद छोटी होती जा रही है। एक हदीस में आता है कि हज़रत आदम अलैहिस्सलाम का जिस्म तैयार होने के बाद कुछ वक्त के लिए बिना रूह के ऐसे ही छोड़ दिया गया। इब्लीस उसके इर्द गिर्द चक्कर लगाने लगा और जब वहाँ से गुजरता तो ठोकर मारता हुआ निकल जाता। उसने कहा कि ये मखलूक पेट वाला है, यानी इस पर अपना कंट्रोल नहीं होगा। अब जानते हैं रूह दाखिल होने का वाक़या। जब रूह हज़रत आदम अलैहिस्सलाम की आँखों तक पहुँची, उन्होंने जन्नत के मंजर देखे। जब रूह उनके मुंह तक पहुँची तो पहला लफ्ज़
ان کے منہ سے نکلا الحمدللہ، یعنی اللہ کی تعریف ان کے دل میں پہلے سے ڈال دی گئی تھی۔ اللہ نے اس پر فرمایا یا رحمک اللہ، یعنی اللہ تم پر اپنی رحمت فرمائے۔ اس میں اللہ کی تعریف اور شکر ادا کرنے کا اظہار ہے۔ پہلے انسان کا پہلا جملہ ہی اللہ کی حمد اور شکر سے شروع ہونا یہ دکھاتا ہے کہ شکر گزاری اور اللہ کی تعریف ہماری فطرت کا ایک حصہ ہے۔ اگر پہلے انسان یعنی آدم علیہ السلام نے اپنی پہلی سانس کے ساتھ ہی اللہ کی تعریف شروع کی تو یہ ہمیں سکھاتا ہے کہ ہماری ہر چھوٹی چیز، ہر نعمت اور ہر حالت میں شکر گزار رہنا ضروری ہے۔ اب جانتے ہیں حضرت آدم علیہ السلام کو علم کا تحفہ۔ سورہ بقرہ آیت نمبر 31 میں آتا ہے کہ اللہ نے آدم کو ساری چیزوں کے نام سکھائے، پھر انہیں فرشتوں کے سامنے پیش کیا اور فرمایا اگر تمہارا خیال صحیح ہے کہ کسی خلیفہ کے بنانے سے انتظام بگڑ جائے گا تو ذرا ان چیزوں کے نام بتاؤ۔ فرشتوں نے عرض کیا نقص سے پاک تو آپ ہی کی ذات ہے، ہم تو بس اتنا ہی علم رکھتے ہیں جتنا آپ نے ہم کو سکھایا ہے۔ حقیقت میں سب کچھ جاننے اور سمجھنے والا آپ کے سوا کوئی نہیں ہے۔ پھر اللہ نے آدم سے کہا تم انہیں ان چیزوں کے نام بتاؤ۔ جب آدم علیہ السلام نے ان سب کے نام بتائے تو اللہ نے فرمایا میں نے تم سے کہا تھا نا کہ میں آسمانوں اور زمین کی وہ ساری حقیقتیں جانتا ہوں جو تم سے مخفی ہے۔ جو کچھ تم ظاہر کرتے ہو وہ بھی مجھے معلوم ہے اور جو کچھ تم چھپاتے ہو اسے بھی میں جانتا ہوں۔ یعنی اللہ نے حضرت آدم علیہ السلام کو تمام چیزوں کے نام سکھا دیے اور یہ علم انسان کو افضل بناتا ہے اور فرشتوں سے بھی ان کا مقام بلند کرتا ہے۔ علم انسان کی اصلی قدرت ہے، انسان کی اصل شناخت اس کے علم سے ہی ہوتی ہے۔ نیکسٹ ہم جانیں گے فرشتوں کو سجدہ کرنے کا حکم۔ سورہ بقرہ آیت نمبر 34 میں آتا ہے کہ اور جب ہم نے فرشتوں سے کہا کہ آدم کو سجدہ کرو تو سب نے سجدہ کیا سوائے ابلیس کے، اس نے انکار کیا، گھمنڈ کیا اور وہ کافروں میں ہو گیا۔ تھوڑا ابلیس کے بارے میں جانتے ہیں۔ ابلیس ایک نیک اور بزرگ جن تھا، اس نے لمحہ بھر کے لیے بھی اللہ کی نافرمانی نہیں کی تھی، اس لیے وہ فرشتوں میں شامل کر لیا گیا تھا، لیکن ایک حکم نہیں ماننے پہ وہ شیطان بن گیا۔ یہاں سے انسان اور شیطان کا دشمنہ تعلق شروع ہوتا ہے جو قیامت تک چلے گا۔ سورہ اعراف آیت نمبر 12-19 میں آتا ہے کہ پوچھا تجھے کس چیز نے سجدہ کرنے سے روکا جبکہ میں نے تجھ کو حکم دیا تھا؟ بولا میں اس سے بہتر ہوں، تو نے مجھے آگ سے پیدا کیا اور اسے مٹی سے۔ فرمایا اچھا تو یہاں سے نیچے اتر، تجھے حق نہیں یہاں بڑائی کا گھمنڈ کرے، نکل جا کہ در حقیقت تو ان لوگوں میں سے ہے جو خود اپنی ذلت چاہتے ہیں۔ ابلیس نے کہا مجھے اس دن تک مہلت دے جبکہ یہ سب دوبارہ اٹھائے جائیں گے۔ فرمایا تجھے مہلت ہے۔ ابلیس نے کہا اچھا تو جس طرح تو نے مجھے گمراہی سے مبتلا کیا ہے میں بھی اب تیری سیدھی راہ پر ان انسانوں کی گھات میں لگا رہوں گا، آگے اور پیچھے، دائیں اور بائیں، ہر طرف سے ان کو گھیروں گا اور تو ان میں سے اکثر کو شکر گزار نہ پائے گا۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا نکل جا یہاں سے ذلیل اور ٹھکرایا ہوا، یقین رکھ کہ ان میں سے جو تیری پیروی کریں گے تجھ سمیت ان سب سے جہنم کو بھر دوں گا۔ ابلیس نے اللہ سے وقت اور اجازت مانگی تاکہ وہ انسانوں کو بہکا سکے، کہا مجھے قیامت کے دن تک کا مہلت دے دیجیے۔ وہ انسانوں کو ہر طرف سے بہکانے کی کوشش کرے گا تاکہ وہ اللہ کی راہ سے دور ہو جائیں، انہیں دنیا کی زینت اور خواہشات میں الجھا کر اللہ سے دور کر دے گا۔ لیکن اللہ نے ابلیس کو یہ بھی بتایا کہ وہ ان بندوں کو کبھی گمراہ نہیں کر پائے گا جو مضبوط ایمان رکھتے ہیں اور اللہ کے ساتھ پورا یقین رکھتے ہیں۔ اب جانتے ہیں حوا علیہ السلام کی تخلیق کیسے ہوئی اور کیوں ہوئی۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کی جوڑی دار حضرت حوا علیہ السلام کو
ان کے اکیلے پن کو دور کرنے کے لیے بنایا اور دونوں کو جنت میں داخل کر دیا۔ سورہ بقرہ آیت نمبر 35 میں آتا ہے کہ پھر ہم نے آدم سے کہا کہ تم اور تمہاری بیوی دونوں جنت میں رہو اور یہاں بفراغت جو چاہو کھاؤ، مگر اس درخت کا رخ نہ کرنا ورنہ ظالموں میں شمار ہوگے۔ سورہ اعراف آیت نمبر 19-25 میں آتا ہے کہ پھر شیطان نے ان کو بہکایا تاکہ ان کی شرمگاہیں جو ایک دوسرے سے چھپائی گئی تھی ان کے سامنے کھول دے۔ اس نے ان سے کہا، تمہارے رب نے تمہیں جو اس درخت سے روکا ہے اس کی وجہ اس کے سوا کچھ نہیں کہ کہیں تم فرشتے نہ بن جاؤ یا تمہیں ہمیشگی کی زندگی حاصل نہ ہو جائے۔ اور اس نے قسم کھا کر ان سے کہا کہ میں تمہارا سچا خیر خواہ ہوں۔ اس طرح دھوکہ دے کر ان دونوں کو رافتہ رافتہ اپنے ڈھب پر لے گیا۔ آخر کار جب انہوں نے اس درخت کا مزہ چکھا، وہ پھل کھائے تو ان کے سطر ایک دوسرے کے سامنے کھل گئے اور وہ اپنے جسموں کو جنت کے پتوں سے ڈھانکنے لگے۔ تب ان کے رب نے انہیں پکارا اور کہا، کیا میں نے تمہیں اس درخت سے نہ روکا تھا اور نہ کہا تھا کہ شیطان تمہارا کھلا دشمن ہے؟ دونوں بول اٹھے، اے رب، ہم نے اپنے اوپر ستم کیا، اب اگر تو نے ہم سے درگزر نہ فرمایا اور رحم نہ کیا تو یقیناً ہم تباہ ہو جائیں گے۔ سورہ بقرہ آیت نمبر 38 میں آتا ہے، ہم نے کہا کہ تم سب یہاں سے اتر جاؤ، پھر جو میری طرف سے کوئی ہدایت تمہارے پاس پہنچے تو جو لوگ میری ہدایت کی پیروی کریں گے ان کے لیے کسی خوف و رنج کا موقع نہ ہوگا، اور جو اس کو قبول کرنے سے انکار کریں گے اور ہماری آیت کو جھٹلائیں گے وہ آگ میں جانے والے ہیں جہاں وہ ہمیشہ رہیں گے۔ اللہ تعالیٰ نے انہیں جنت سے نکال کر دنیا میں بھیج دیا اور یہ کہا کہ دنیا میں تمہیں اپنی زندگی کا سفر طے کرنا ہوگا اور ایک وقت آئے گا جب تمہیں واپس میرے پاس لوٹ کر آنا ہے۔ اب جانتے ہیں آدم علیہ السلام نے کیسے توبہ کی۔ سورہ بقرہ آیت نمبر 37 میں آتا ہے کہ اللہ فرماتے ہیں، پھر آدم نے اپنے رب سے کچھ کلمات سیکھے اور ان کے ذریعے اللہ نے ان کی توبہ قبول کر لی، یعنی حضرت آدم علیہ السلام اور حضرت حوا علیہ السلام نے اپنی غلطی کا احساس کیا اور اللہ سے معافی مانگی۔ اللہ نے ان کی توبہ قبول کی اور انہیں زمین پر بھیج دیا، لیکن ساتھ ہی ان کو یہ وعدہ بھی دیا کہ اگر وہ اللہ کی ہدایت پر چلیں تو انہیں واپس جنت میں داخل کر لیا جائے گا۔ یہ واقعہ انسان کے لیے ایک سبق ہے کہ غلطی کرنا انسان کی فطرت ہے، لیکن اللہ کے سامنے توبہ کرنا اس کی اصلی قدرت ہے۔ یہ واقعہ ہمیں یہ بھی سکھاتا ہے کہ اگر ہم اپنی غلطیوں کا احساس کریں اور اللہ کی رحمت سے توبہ کریں تو اللہ سبحانہ وتعالی غفور الرحیم ہے، وہ ہمیشہ اپنے بندوں کی توبہ قبول کرنے والا ہے۔ تھینک یو فار واچنگ مائی ویڈیو۔ جزاک اللہ خیر۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔